Alhamdulillah, Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Allahumma Rabbi zidni ilma. तमाम किस्म की हम्द व सना किबरियाई बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अनगिनत दर्द व सलाम हो अंबिया की मुक़द्दस जमात पर, खुसूसन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह की हम्द व सना और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद व सलाम के बाद इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे और क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोगों से एक सवाल है, उसका जवाब दीजिए, इंशाल्लाह फिर क्लास आगे बढ़ेगी। पिछली क्लास में हमने किस सिलसिले में पढ़ा था, किस वाक़े को पढ़ा था? अगर आप में से किसी को याद हो तो जवाब दे। जी, किसी को याद है किस टॉपिक से हमने बात पढ़ी थी पिछले दर्स में? किसी को नहीं याद है? हमने पढ़ा था कि बैते उक़बा अव्वल और बैते उक़बा सानी, बैते उक़बा अव्वल की मुकम्मल डिटेल आपके सामने आ चुकी थी। इंशाल्लाह आज हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बैत, जो यानी मदीना के सहाबा से, अंसार मदीना से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, वो इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, बिआत के सिलसिले में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे दूसरी बैते अक़बा, दूसरी बैते अक़बा इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पिछले दर्स में हमने मुख्तसर जो बातें पढ़ी थी उस सिलसिले में मुख्तसर सा खाका आपके सामने रखते हुए आगे बढ़े ताकि बात समझ में आए। हमने पढ़ा था पिछले दर्स में पहली बैते अक़बा के सिलसिले में कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो लोग मदीना से तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद व पैमान किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए। हज के मौसम में ये लोग आए थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अहद व पैमान किया, ये वादा किया कि हम मदीना जाकर लोगों के सामने इस्लाम पेश करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ अपना एक सफ़ीर मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा, जो दावत व तबलीग के मामलात को जिन्होंने अंजाम दिया, और मदीना के अंदर एक बड़ी तादाद हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ के ऊपर इस्लाम कबूल करने वाली बनी। यानी बहुत से लोगों ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दावत व तबलीग को कबूल किया। और किस तरीके से हज़रत साद बिन माज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो मदीना के सरदारों में से एक सरदार थे, इसी तरीके से हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हज़रत साद बिन माज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दोस्त भी थे और रिश्तेदार भी थे, ये लोग कैसे इस्लाम में दाखिल हुए, वो तमाम डिटेल आपके सामने पिछले दर्स में आई है। इंशाल्लाह आज हम दूसरी बैते उक़बा, दूसरी बैते उक़बा इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। दूसरी बैते उक़बा जो है नबूवत के 13वें साल पेश आई, नबूवत का 13वां साल, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का 13वां साल था, मौसम हज का महीना था। और अगर आप इंग्लिश सन के हिसाब से देखें तो जून का महीना 622 ईस्वी, 622 ईस्वी का साल था। मदीना से, यसरब से जो मुशरिकीन यानी जो बुत परस्ती करने वाले लोग थे वो भी, और जो ईमान वाले थे वो भी, उनमें से अक्सर व बेशतर जो है हज करने के लिए मक्का तशरीफ लाए। और यसरब के
70 سے زیادہ مسلمان اپنے مشرک یعنی مدینہ کے جو مشرکین تھے ان کے ساتھ شریک ہو کر مکہ تشریف لائے حج کی ادائیگی کے لیے۔ یہ اپنی قوم کے ساتھ آئے تھے، اور قوم میں حاجی ان قوم کے جو حاجی تھے، حجاج جو تھے، ان میں مشرکین بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور مسلمانوں کی تعداد 70 سے زائد تھی، ٹھیک ہے۔ اور رسول اکرم مقصد یہ تھا کہ حج بھی ہو جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل طور پہ معلومات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے، اور مکمل طور پہ عہد و پیمان کر لیا جائے کہ آپ مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ سے ہم آپ کی مدد و نصرت ہر اعتبار سے کریں گے۔ چنانچہ جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے در پردہ ملاقات کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رابطہ اسٹارٹ کیا، اور آخر انہیں ایک وقت ایسا بھی ملا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق ایام تشریق کے درمیانی دن یعنی 12 ذی الحجہ کو مینا میں جمرہ اولا یعنی جمرہ عقبہ جس کو ہم کہتے ہیں، جہاں شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، یا شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، پہلا جو جمرہ ہے، وہاں پہ دونوں فریق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں میں سے جو لوگ آنا چاہیں، اور مکہ کے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اہل ایمان ہے، رسول اللہ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے والے ہیں، وہ تمام لوگ 12 ذی الحجہ کو مینا میں تشریف لائیں گے، اور وہاں پہ کیا ہوگا؟ ملاقات ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے اوپر وعدہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں کے درمیان یہ بات طے ہو گئی کہ ہم 12 ذی الحجہ کی رات میں، اور رات کی تاریخی میں یعنی رات کے آخری پہر میں ہم خفیہ طور پہ اس معاملے کو انجام دیں گے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تمام حضرات اپنے اپنے حج کے فرائض انہوں نے انجام دیے، حج کے تمام معاملات انجام دیے، اور پھر آخر وہ رات بھی آ گئی جو ملاقات کے لیے متعین کی گئی تھی۔ اس کو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیٹیل سے اس کا تذکرہ کیا ہے، جس کو ابن ہشام وغیرہ نے تفسیر سیرت کی کتابوں کے اندر نقل کیا۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی ایک حدیث کے اندر بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کی تفصیلات مختصر انداز سے بیان کی گئی، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ یہاں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے لیے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق کی درمیانی روز اور عقبہ میں ملاقات طے ہو چکی تھی، اور بالآخر وہ رات آ گئی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے تھی۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن یثرب کے یعنی مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی موجود تھے، اور ان کے اوپر بڑا اعتماد تھا مسلمانوں کو۔ چنانچہ جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا، ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جو مشرکین تھے، ہم ان سے اپنا سارا معاملہ خفیہ رکھتے تھے، یعنی دوسرے جو مشرکین تھے ان کو کوئی بات پتہ نہیں تھی، اور ان سے ہم تمام معاملات کو کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے۔ البتہ عبداللہ بن حرام جو مشرک تھے، ایمان والے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو ہم تمام معاملات پیش کرتے تھے، بتاتے تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسلام کے نزدیک آئے، اسلام کو قبول کرے، اور اسلام کی حقانیت کو پہچانے۔ چنانچہ صحابہ نے یعنی انصار مدینہ کے صحابہ نے یعنی یثرب سے آئے ہوئے صحابہ نے اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن حرام کے سامنے اسلام کو پیش کیا، چنانچہ انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات طے پائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے یہ لوگ ان کے درمیان جو لوگ موجود تھے، جو مسلمان تھے، انہوں نے طے کر لیا کہ آج رات کے دوسرے یا تیسرے پہر میں ہمیں نکلنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام مینا کے مقام جمرہ اول پہ ہمیں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ واقعے کی تفصیل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حسب دستور، حسب معمول اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے مقام پہ جا کے سو گئے، یعنی جیسے
عام دنوں میں سوتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے کیا کیا، اپنے مشرکین بھائیوں کے ساتھ جا کے ہم بھی سو گئے، یعنی وہ جس طریقے سے سوئے تھے ہم بھی ویسے ہی سو گئے اپنی اپنی جگہوں پہ۔ اب اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جانے والے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جب رات کا ہم اپنی اپنی جگہوں پہ جا کے سو گئے، لیکن جب رات کے 2 حصے گزر گئے اور تہائی رات گزر چکی، تو اپنے اپنے مقام سے نکل کر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے شدہ مقام پر جا پہنچے۔ ہم اس طرح چپکے چپکے دبک دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے۔ دیکھیں باضابطہ پوری کیفیت کو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے کہ ہم اس انداز سے نکلتے چھپکے چھپاتے ہوئے کہ کسی کو معلوم نہ پڑے، کسی کو اس کی بھنک نہ پڑے، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے۔ ہماری کل تعداد 75 تھی، 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں، 73 مرد تھے اور 2 خواتین تھیں۔ ایک ام امارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو قبیلے بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھی، اور دوسری ام منیح نامی خاتون تھی، ام منیح بنت عمرو تھی جن کا تعلق قبیلے بنو سلمہ سے تھا۔ تو یہ دونوں خواتین بھی ان کے ساتھ موجود تھی، 73 مرد حضرات تھے اور 2 خواتین تھیں، یعنی ٹوٹل 75 حضرات تھے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ہم سب کے سب گھاٹی میں جمع ہو گئے، ہم سب وہاں جمع ہو گئے جا کے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ 12 ذی الحجہ کو یہاں پہ ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم سب گھاٹی میں جمع ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم انتظار کرنے لگے، ہم منتظر تھے کہ اللہ کے نبی تشریف لائے، اور آخر کہتے ہیں کہ آخر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی تھے، اور عباس بن عبد المطلب بھی تھے، وہ اگرچہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے، یعنی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت عباس نے اس وقت تک بیعت عقبہ ثانی تک حضرت عباس بن عبد المطلب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اپنے دین پر یعنی آبا و اجداد کے دین پر تھے، مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں مکمل تسلی کر لی جائے، موجودہ تمام معاملات کو ان کے اوپر اطمینان حاصل ہو جائے۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ہی باتوں کی بات اسٹارٹ کی اور لوگوں کے سامنے اس کی نزاکت اور اس معاملے کی سنگینی کو پیش کیا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کا آغاز کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے، یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ صرف بیعت کر لی جائے اور محمد کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، نہیں، بلکہ اگر تم بیعت کر رہے ہو اور اس بات کی ذمہ داری لے رہے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مدینہ کے اندر رہ کر دینی معاملات کو انجام دے، یہ تمام چیزیں اس کی گہرائی کو، اس کی گہرائی کو، اس کی نزاکت کو تم سمجھ لو۔ چنانچہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مشرکین میں سے تھے، انہوں نے اس مجلس کے اندر گفتگو کا آغاز کیا، اور مجلس کی گفتگو کا آغاز حضرت عباس نے اس انداز سے کیا کہ کہتے ہیں کہ ان کی گفتگو کا مقصد بھی یہ تھا کہ مکمل طریقے سے صراحت اور ذمہ داری کی نزاکت کو واضح کر دیا جائے، جو لوگوں کے سامنے اس بات کی سنگینی کو پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، خزرج کے لوگوں، اب یہاں پہ اوس اور خزرج دونوں قبیلے کے لوگ موجود تھے، لیکن حضرت عباس نے خزرج اس معنی میں کہا کہ عام طور پہ اہل عرب میں انصار کے دونوں قبیلوں کو خزرج ہی کے نام سے لوگ پکارتے تھے، یعنی خزرج کے اندر اوس بھی مطلقاً داخل ہو جایا کرتا تھا، اس لیے حضرت عباس نے کہا، اے خزرج کے لوگوں، ہمارے اندر محمد کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے، یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عباس نے واضح کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت آپ کے خاندان اور قبیلے میں ہے، آپ کی جو حیثیت، جو مقام و مرتبہ مکہ والوں کے نزدیک ہے، اگرچہ قوم کے کچھ لوگ آپ کے مخالف ہیں، قوم کے کچھ لوگ آپ کے دین سے راضی نہیں ہیں، آپ کی دعوت و تبلیغ سے راضی نہیں ہیں، البتہ جو مقام و مرتبہ اور جو اہمیت مکہ کے مشرک ہو، چاہے مکہ کے مسلمان ہو، چاہے مکہ کی جو شخصیات ہو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور آپ کا مقام و مرتبہ ان سب کے سامنے آیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو حیثیت
جو مقام و مرتبہ محمد و رسول محمد کا ہے وہ تمہیں معلوم ہے. ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطۂ نظر سے ہماری ہی جیسی رائے رکھتے ہیں، یعنی مشرک ہے، ہماری جیسی رائے رکھتے ہیں، مشرک ہے، ہم نے محمد کو ان سے محفوظ رکھا ہے، ان کے تمام تر معاملات سے ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے، ان کی حفاظت کرنے کی حد درجہ کوشش کی ہے. آپ دیکھیں حضرت عباس کون ہے؟ عباس کے بعد حضرت عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے؟ جلدی سے جواب دیجیے. عباس بن عبدل جی جلدی سے جواب دیجیے. حضرت عباس کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ چچا ہے. عباس بن عبد المطلب. عباس بن عبد المطلب. حضرت عباس بن عبد المطلب. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے معاملے کی سنگینی کو بیان کرتے ہیں. دیکھیں جب ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا انتقال ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی وصیت بھی انہوں نے کی تھی کہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تم محتاط رہنا، اور اللہ کے نبی یعنی محمد کی تم کفالت کرنا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ اور آپ کی حفاظت کیا ہے اے عباس تمہاری ذمہ داری ہے. چنانچہ اس ذمہ داری کو مکمل طریقے سے ابو طالب کے بعد حضرت عباس نے نبھایا بھی، اور اسی کو نبھاتے ہوئے حضرت عباس نے یہ بات کی کہ جو حیثیت جو مقام و مرتبہ محمد کا ہمارے نزدیک ہے اور جس طریقے سے ہم نے ان کی حفاظت کی ہے مخالفین سے، اس بات کو تم سمجھ لو. اور کہا کہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت اور عزت اور طاقت و حفاظت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، مگر اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عباس نے کیا کہا، لیکن اب وہ تمہارے یہاں جانے کے لیے اور تمہارے ساتھ یعنی اپنے معاملات کو جوڑنے کے لیے حضرت محمد کیا ہے مصر ہے اس بات کے اوپر. چنانچہ لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو، یعنی اب یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ حضرت عباس کس سے کہہ رہے ہیں؟ مدینہ کے صحابہ سے، یعنی انصار سے. انصار سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم محمد کو بلا رہے ہو مدینہ اور جس چیز کی طرف انہیں بلا رہے ہو تو اس کو نبھانا بھی تمہیں ہوگا، اس کو معمولی نہیں سمجھنا ہوگا. جو عہد و پیمان تم کرو گے اس عہد و پیمان کو مکمل طور سے اس کو نبھانا پڑے گا اور اس کے مطابق معاملات کو انجام دینا پڑے گا. لہٰذا تمہارا یہ خیال اگر ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے محفوظ رکھو گے، تب تو ٹھیک ہے. تم جو ذمہ داری تم نے اٹھایا ہے، جس ذمہ داری کو تم نے اٹھانا ہے تم اسے مکمل طریقے سے نبھاؤ، مکمل طریقے سے اس کے معاملات کو انجام دو. تو انشاءاللہ یعنی حضرت عباس نے یہ پوری ڈیٹیل ان کے سامنے بیان کر دی. اس کے بعد بیان کرتے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت اور حفاظت سے ہیں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عباس سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی ہے. حضرت کعب بن مالک یہ کون ہے؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یثرب کے لوگوں کے ساتھ موجود تھے، اور یثرب کی جانب سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 75 لوگوں میں موجود تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے. چنانچہ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے عباس سے کہا کہ اے عباس ہم نے آپ کی بات سن لی. حضرت عباس اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، اب اے اللہ کے رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم آپ کی گفتگو سننا چاہتے ہیں، آپ بیان کیجیے اور آپ اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان چاہتے ہیں، جو عہد و پیمان آپ لینا چاہتے ہیں ہم سے آپ لے لیجیے. اللہ اکبر. یہ جواب جو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو سننے کے بعد، یہ جواب اس بات کی دلیل ہے کہ وہ 75 لوگ جو وہاں موجود تھے یا وہ 73 مرد اور 2 خواتین جو وہاں موجود تھی، وہ اس بات کا عزم
اور اس بات کے عہد و پیمان کو نبھانے کے لیے مکمل اخلاص اور للہیت کے ساتھ اور مکمل عزم کے ساتھ وہاں موجود تھے کہ چاہے جو عہد و پیمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے لے لے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس جواب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے تمام نتائج، تمام خطرناک نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار یعنی مدینہ کے جو صحابہ تھے، انصار مدینہ، اس عزم محکم، اس عزم معظم کو اور اس کی شجاعت و ایمان و جوش و خلوص، یہ تمام چیزیں اس ایک جواب سے ظاہر ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے عباس، ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے دیجئے، اللہ کے نبی آپ کہیے، اور آپ جو ہم سے عہد و پیمان لینا چاہتے ہیں اپنے سلسلے میں اللہ رب العالمین کے سلسلے میں آپ لے لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائے اور اس عہد و پیمان کی تفصیل مسند احمد کی وہ حدیث اٹھائیے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے مسند احمد کے اندر۔ آئیے اس حدیث کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ بات کی ڈیٹیل، بات کی تفصیل مکمل طور پہ آپ کے سامنے آ جائے۔ بیعت کے واقعے میں امام احمد بن حنبل نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے تفصیل کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ ہم کس چیز کے اوپر آپ سے بیعت کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو فرمائی تو آپ نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی رغبت لوگوں کو دلائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لوگوں نے کی، اور حضرت جابر نے اس کی تفصیل اس انداز سے بیان کی کہ کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ ہم کس بات پہ آپ سے بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا اس بات پہ بیعت کرو کہ چستی کی حالت ہو یا سستی کی حالت ہو، ہر حال میں اس بات سنو گے اور مانو گے۔ یعنی سب سے پہلی بیعت کی جو شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اس بات کے اوپر کہ تم ہر حالت میں چاہے کیفیت جو کیفیت ہو، ہر حالت میں تم کیا کرو گے؟ بات مانو گے، تسلیم کرو گے۔ تنگی اور خوشحالی ہو، ہر حال میں مال خرچ کرو گے، مال خرچ کرنے کے لیے ہر حالت میں کیا کرو گے؟ تیار رہو گے۔ بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ یہ تیسری چیز رسول اللہ نے بیان کی کہ بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کی فکر اور پرواہ نہیں کرو گے۔ یعنی اللہ کے راستے میں تم اٹھ کھڑے ہوں گے، جب اللہ کے راستے میں اٹھنے کا موقع آئے گا تو پیچھے نہیں ہٹو گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پانچویں بیعت کی جو شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، میرا تعاون کرو گے، میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو، یعنی ہر وہ چیز جس سے تم اپنی حفاظت کرتے ہو، اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اس سے میری بھی حفاظت کرو گے۔ اور سنو، جب تم ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہو، عہد و پیمان کرتے ہو اور ان کے سلسلے میں اس بات کا اعلان کرتے ہو کہ ہم نے محمد سے ان تمام چیزوں پہ بیعت کی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مسند احمد کی اسی حدیث کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ان چیزوں کے اوپر بیعت کرو گے اور اس کو نبھاؤ گے تو سنو، تمہارے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دے دی کہ اگر تم ان بیعت کے دفعات کے اوپر، ان بیعت کے اصول و ضوابط کے اوپر، ان کے شرائط کے اوپر مکمل طریقے سے عمل کرتے ہو تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں جنت کا مقام ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر جو ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے، ابن اسحاق نے سیرت ابن اسحاق کے اندر اس واقعے کو اس چیز کو ذکر کیا، اور انہوں نے ایک اور چیز اس میں ذکر کی کہ کہتے ہیں کہ آخری دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی اور اسلام کی رغبت دینے کے بعد فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر حضرت برہ
बिन मारूर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आपका हाथ पकड़ा और कहा कि हाँ, इस जात की कसम जिसने आपको नबी नबी बरहक बनाकर मबूस किया है, नबी बरहक बना के आपको भेजा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम है हम यकीनन उस चीज से आपकी हिफाजत करेंगे जिससे अपने बाल बच्चों की और खुद अपनी हिफाजत करते हैं। लिहाजा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप हमसे बैत ले लीजिए। यानी हजरत सहाबी रसूल ने कहा कि अल्लाह के नबी, हम आपसे इन तमाम चीजों पे बैत करते हैं, आप हमसे बैत ले लीजिए, अहदो पैमान ले लीजिए, वादा हमसे ले लीजिए। चुनांचे हम खुदा अल्लाह की कसम जंग के बेटे हैं और हथियार हमारा खिलौना है। हमारी यही यही रीत बाप दादा से चली आ गई है। हजरत काब कहते हैं कि हजरत बर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर ही रहे थे कि अबू अल हैसम बिन तेहान ने बात काटते हुए कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे और कुछ लोगों में यानी यहूद के दरमियान अहदो पैमान है। यानी हमारे और यहूद के दरमियान क्या है? अहदो पैमान है। कहते हैं कि और अब हम उन रस्सियों को काटने वाले हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम ऐसा कर डाले फिर अल्लाह आपको गलबा व ज़ुहूर अता फरमाए, तो आप हमें छोड़कर अपनी कौम की तरफ पलट आए। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा बैठे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, बल्कि आप लोगों का खून मेरा खून है, आप लोगों की बर्बादी मेरी बर्बादी है। मैं आपसे हूँ और आप मुझसे हैं। जिससे आप जंग करेंगे उससे मैं भी जंग करूंगा, और जिससे आप सुलह करेंगे उससे मैं भी सुलह करूंगा। बैत के ये तमाम चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा को तसल्ली देते हुए, उन सहाबा को इत्मीनान दिलाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम बातें बयान की। आप देखें, सहाबा ने, जो अंसार मदीना थे, उन्होंने पूरे जज्बात अपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिए, और यहाँ तक कि इस बात को भी पेश कर दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब आप गालिब आ जाएंगे तो अल्लाह के नबी हमको छोड़ देंगे। अल्लाह के नबी ने उस बात का भी जवाब देते हुए, तसल्ली और इत्मीनान बख्श जवाब देते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि नहीं, बल्कि सुनो, तुम मुझसे हो, मैं तुमसे हूँ, तुम्हारा खून मेरा खून है, तुम जिससे लड़ोगे मैं उससे लड़ूंगा। इस किस्म के तमाम तर बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के सामने पेश कर दी और वाजे कर दिया कि मोहम्मद तुमसे इस सिलसिले में वादा करता है। इब्ने हिशाम ने इस बात को नकल किया, इब्ने हिशाम ने इस बात को नकल किया, जो इस बात की तरफ इशारा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तौर पे अंसार मदीना से अहदो पैमान किया। अब देखें, मजीद चंद बातें मैं आपके सामने रखूं कि बैत के अंदर जो बैत उकबा सानी पेश आई, उसमें चंद चीजें और जो पेश आई उसको भी सुनते चले, ताकि बात समझ में आए कि मुकम्मल तरीके से बात अंसार के सामने वाजे कर दी गई कि कोई ऐसी चीज ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो कि मदीना जाने के बाद लोग कहे कि हमने तो इस बात पे बैत नहीं की थी, या ये बात हमको समझ में नहीं आई थी। चुनांचे कहते हैं कि लोगों ने बैत शुरू करने का इरादा किया। लोगों ने चाहा कि अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या किया जाए? बैत किया जाए। तो लेकिन सफ़े अव्वल के अंदर दो मुसलमान बैठे हुए, सफ़े अव्वल के अंदर दो मुसलमान थे जो 11 हिजरी और 12 हिजरी के अंदर इस्लाम को कबूल कर चुके थे, मुसलमान हो चुके थे। यानी दो ऐसे लोग बैठे थे सफ़े अव्वल में, अंसार मदीना के सफ़े अव्वल में, जो 11 नबूवत और 12 नबूवत में इस्लाम को जिन्होंने कबूल कर लिया था, अय्याम हज में ही ये मुसलमान हो गए थे। यके बाद दीगरे दोनों उठे और ये इनका उठने का मकसद क्या था? ताकि लोगों के सामने उनकी जिम्मेदारी की नजाकत और खतरनाकी को अच्छी तरीके से वाजे कर दे, और ये लोग मामले के सारे पहलुओं को अच्छी तरीके से समझ लेने के बाद ही बैत करे। यानी ऐसा नहीं कि जज्बात में आके बैत कर ले कि चलो नबी है, इनकी बातें हमने तस्लीम की है, इनके ऊपर हमने ईमान लाया है तो हम इनसे बैत करते नहीं, बल्कि मुकम्मल तफसील उन दो लोगों ने उन तमाम 75 लोगों के सामने पेश कर दी। उससे ये भी पता लगाना मकसूद था उनका कि कौम किस हद तक कुर्बानी देने के लिए तैयार है, कौन बैत मुकम्मल तरीके से बैत करने पे तैयार है।
کون اپنی جان اور مال لگانے کے لیے تیار ہے اور کون ایسے لوگ ہیں جو صرف یوں ہی جذبات کے طور پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ تمام تسلیات کو ان دو صف اول کے مسلمانوں نے کھڑے ہو کے بیان کیا، اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے اشارہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، ان سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پہ بیعت کر رہے ہو؟ کہتے ہیں لوگوں نے ایک آواز میں کہا کہ جی ہاں، ایک آواز میں لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، آوازوں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو، یعنی اس بات کو سمجھ لو کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کر رہے ہو وہ اس بات پہ کر رہے ہو کہ چاہے کالے ہو، چاہے گورے ہو، چاہے کسی بھی رنگ کے ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے تو ہم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا معاملہ آئے گا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام جہاں والوں سے کیا ہے، لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے سامنے مسئلے کو واضح کر دیا، اور سب چیزیں جب واضح کر دی گئی اور لوگوں سے اس سلسلے میں آخری چیز کہی گئی کہ کیا تم اس سلسلے میں اللہ کی قسم کے یعنی اللہ کی قسم کے ساتھ حضرت عباس اور دوسرے لوگوں نے ان تمام چیزوں کو جب لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ بیک آواز سب نے کہا کہ ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے لیں گے، انہیں قبول کرتے ہیں۔ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم نے یہ عہد پورا کیا کہ آپ ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے عوض تمہیں جنت ملے گی، اس کے عوض تم جنت کے مستحق بنائے جاؤ گے۔ بیان فرماتے ہیں کہ جنت، اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت ملے گی، لوگوں نے عرض کیا اپنا ہاتھ پھیلائیے، آپ نے ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کرنا اسٹارٹ کیا، اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر رکھتے چلے جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتے، عہد و پیمان کرتے، بیعت کرتے کہ اے محمد آپ نے جتنی چیزیں بیان کی ہیں ہم ان سب پہ آپ کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان 70 آدمیوں میں سب سے کم عمر تھے، آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے کہ اے اہل یثرب ذرا ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر یعنی لمبا چوڑا سفر کرنے کے بعد یہاں تشریف لائے ہیں، اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہے۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہے کہ سارے عرب سے دشمنی، تمہارے چیدہ سرداروں کو قتل کیا جائے گا اور تلواروں کی مار، لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے چلو اور تمہارا اجر اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہوگا۔ یہ تمام باتیں جب پیش کر دی گئی تو بیعت کی دفعات پہلے ہی سے طے ہو چکی تھی، ایک بار نزاکت کی وضاحت بھی ہو چکی تھی اور 2-3 دفعہ مختلف انداز سے لوگوں کے سامنے باتوں کو واضح کر دیا گیا تھا۔ تو جب یہ تمام چیزیں واضح ہو گئی تو لوگ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھ کر بیعت کرنے لگے۔ حضرت اسد کو اچھی طریقے سے معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ در حقیقت حضرت اسد بن زرارہ مصعب بن عمیر کے ساتھ مل کر مدینہ میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے، اس لیے طبعی طور پر وہی اس گفت و شنود کو اچھی طریقے سے جانتے تھے اور اس دینی معاملات کو مکمل طریقے سے سمجھتے تھے، اس کی نازکی کیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام لوگوں نے بیعت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ باقی رہی 2 خواتین، جب 73 لوگ بیعت کر چکے، 73 لوگوں نے بیعت کر لی، اللہ کے نبی سے عہد و پیمان کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام دفعات کے اوپر جو آپ کے سامنے ابھی بیان کی گئی ان تمام پوائنٹس کے اوپر اللہ کے نبی سے جب انہوں نے عہد و پیمان کر لیا، اب خواتین بچی، باقی رہی 2 خواتین
दो खातून उसमें मौजूद थी जो उस मौके पर हाजिर थी, तो उन्होंने बैत की और सिर्फ ज़बानी तौर पे बैत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अपने हाथों को नहीं मिलाया, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के ऊपर हाथ रख के जिस तरीके से मर्दों ने बैत की, उस तरीके से खवातीन ने बैत नहीं की। बल्कि आप सही मुस्लिम को उठा के देखें तो सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम ने बाब बांधा है, कैफियती बैतिहिन निसाई, इन खवातीन ने अल्लाह के नबी से बैत कैसे की, उस बाब के तहत इमाम मुस्लिम ने अहादीस नकल की है और इस बात को वाजे किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी गैर महरम खातून ने हाथ मिलाकर बैत नहीं की, बल्कि ज़बानी तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की और ज़बानी तौर पे अल्लाह के नबी से अहद व पैमान किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम भी आपसे बैत करते हैं। यानी खवातीन ने भी बैत ली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार मदीना के 12 सरदार मुतय्यन किए, 12 लीडर्स, 12 लोगों को जिम्मेदारी दी जो खजरज के लोग थे। इसी तरीके से औस कबीले औस के जो लोग थे उसमें से भी 3 लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लीडर बनाया। यानी कुल तादाद कितनी थी? 12 लोगों की थी, जिसमें से 9 खजरज के थे और 3 औस कबीले औस से ताल्लुक रखने वाले थे। ठीक है, ये 12 नकीब कहते हैं लीडर्स, 12 लीडर्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए। इन्हें 12 लोगों को जिम्मेदारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। जब बैत मुकम्मल हो चुकी तो अल्लाह के नबी ने 12 सरबरा मुंतखब किए जो अपनी अपनी कौम के नकीब होंगे और इस बैत की दफात पर जो यानी इस बात के जिम्मेदार होंगे कि बैत के ऊपर अमल किया जाए और इसके सिलसिले में मुकम्मल तौर पे इन 12 लोगों की जिम्मेदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी किफालत के अंदर अता कर दी। तो ये मुकम्मल चीजें थी। जब मुआहिदा मुकम्मल हो चुका और अब लोग बिखरने ही वाले थे कि एक शैतान को इसका पता लग गया, जो चूंकि ये इंकशाफ बिल्कुल आखिरी लम्हात में हुआ था और इतना मौका ना था कि ये खबर चुपके से कुरैश को पहुंचा दी जाए और वो अचानक इस इज्तिमा के शुरका पर टूट पड़े और उन्हें घाटी ही में जा ले। इसलिए उस शैतान ने झपट एक ऊंची जगह खड़े होकर निहायत बुलंद आवाज से, जो शायद ही कभी सुनी गई हो, ये पुकार लगाई कि खेमे वालों, मोहम्मद को देखो, इस वक्त बद्दीन इसके साथ है और तुम लड़ने के लिए जमा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इस घाटी का शैतान है। अल्लाह के दुश्मन सुन, अब मैं तेरे लिए जल्द ही फारिग हो रहा हूँ। इसके बाद आपने लोगों से फरमाया कि वो अपने 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 मकाम पे लौट जाए, जादुल माद के अंदर इस बात को नकल किया गया है, जिससे मालूम पड़ रहा है कि बाद में अहले अहले मक्का को भी यानी इस बात से आगाही हासिल हो गई और इसकी डिटेल इंशाल्लाह अगले दर्स में आपके सामने रखी जाएगी कि आगे का मामला क्या हुआ। तो ये मुकम्मल बैत उक़बा सानी थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आई और इस तरीके से मदीना के लोगों ने अल्लाह के नबी से बैत की और इस बात के लिए तैयार हो गए कि मक्का छोड़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए और इसके बाद हिजरत के तमाम मामला पेश आए। बात समझ में आई आप लोगों को? वक्त खत्म होने पे है बिल्कुल। जी जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, सवाल जवाब तो नहीं है ना किसी का? कुछ मतलब अभी टाइम भी नहीं है, टाइम बिल्कुल खत्म होने पे इंशाल्लाह अगर कोई सवाल हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, हम सबको इसी तरीके से जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए, आमीन। इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुबहान